Hello students, hope so all of you are fine. And this is English Aspirants channel, and today I am going to tell you the Urdu translation of the third play number 3 of first year book 3 English part 1, The Oyster and the Pearl, written by William Sorian. Students, before telling the Urdu translation of this play, I would like to tell you that this video is the most demanding video, as बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि प्ले नंबर 3 चूँकि बहुत ज़्यादा लेंथी है तो इस पे उर्दू ट्रांसलेशन बनाई जाए. सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू. इस प्ले की उर्दू बताने से पहले मैं आप लोगों को विलियम सोरियान का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ. विलियम सोरियान जो हैं एक अमेरिकन राइटर हैं जो कि लिखते हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली अबाउट अमेरिकन इमिग्रेंट लाइफ एंड हार्डशिप्स ऑफ दोज पीपल. मतलब अमेरिका में जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की और फिर उन्होंने जब हिजरत की तो कैसे कैसे उन्होंने उस चीज़ को सफ़र किया. विलियम सोरियान्स जो हैं एक पुलिट्ज़र प्राइज़ जो है ना विनर हैं. इन्होंने बहुत ज़्यादा पुलिट्ज़र प्राइज़ हासिल किए और बहुत ज़्यादा एकेडमी अवार्ड्स भी इन्होंने हासिल किए. So this was the short introduction, a very brief introduction about the writer of the play number 3, The Oyster and the Pearl. And now let's move towards the characters that are used in the play. Before giving the introduction of characters, I would like to tell you that every main character in this play, The Oyster and the Pearl, is struggling in life. So the very first character in this play is Harry Van Dusen, who is a barber, Hajam. And the second character is Clay Larabi, a boy on Saturday. Third character is Vivian McCutcheon. She is a new school teacher. Fourth character is Clark Larabi, जो कि क्लेस का फादर है. मैन एक राइटर है. रोक्साना लराबी क्लेस की सिस्टर है. ग्रेले क्लेस पॉल है. जज एप्पल गार्ड जो है अ बीच कॉम्बर है. और लास्ट कैरेक्टर है वॉजक, a watch repairer. So this was the brief introduction about the writer and the characters of the play. So let's move towards the actual translation of the play. Actually students, ये जो play है कैलिफोर्निया के कस्बे ओके बाय द सी में हैरी वैन ड्यूसन की हजाम की दुकान है. वहाँ पे जो है ये प्ले जो है वो हो रहा है. कैलिफोर्निया का कस्बा ओके बाय द सी, उसमें हैरी वैन ड्यूसन की हजाम की दुकान है. ये पुराने फैशन की दुकान है और ऐसी चीज़ों से भरी हुई है जो आम तौर पर हजाम की दुकान पर नहीं होती. जब ड्रामा शुरू होता है तो हैरी कुर्सी पर बैठा होता है और एक 10 साला लड़का क्ले उसके बाल काट रहा होता है. क्ले का ख्याल है कि वो कभी भी हजाम नहीं बन सकेगा. हैरी कहता है कि हो सकता है कि तुम हजाम ना बन सको, लेकिन शायद रद्दी माल से निकली हुई कोई ऐसी चीज़ बन जाओ जो किसी थके हारे इंसान के दिल को इत्मीनान और खुशी दे. सो इस लाइन से हमें ये शो होता है कि हैरी जो है वो क्ले को कह रहा है कि वो कोई एक अच्छा इंसान बन सकता है जो लोगों को खुशी देने के लिए गाइड कर सकता है. और इससे हमें एक और बात सामने आ रही है कि जिससे ये हमें पता चल रहा है
کہ جو کلے ہے اس میں ایسی کوالٹیز ہیں جس سے دوسرے انسان جو ہیں وہ کامیابی اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کام انسان موسیقی ترتیب دے کر، تصویر کشی کر کے، کوئی کتاب لکھ کر یا کوئی فلسفہ ایجاد کر کے بھی کر سکتا ہے۔ خود اس کا فلسفہ ہے کہ زندگی کو تمام تر مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود سکون سے گزارا جائے۔ یہ ہیری کا فلسفہ ہے کہ زندگی کو تمام تر مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود سکون سے گزارا جائے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں تو زندگی کا پارٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پیسفل طریقے سے اپنی لائف کو سپینڈ کرنا چاہیے۔ کلے کام سے فارغ ہونے کے بعد سمندر پر جانا چاہتا ہے تاکہ سمندر سے نکلی ہوئی کسی چیز کو حاصل کر کے فروخت کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس، جب سمندر سے جب پانی مطلب کہ بہہ جاتا ہے سارا، تو نیچے کئی قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں، اور وہ کئی ضرورت مند لوگ جو ہیں وہاں سے چیزیں لے کے تو ان کو فروخت کر کے اپنے جو ہے نا گھر کی روزی روٹی چلاتے ہیں۔ ہیری اسے پوچھتا ہے کہ اسے آخرکار پیسوں کی کیا ضرورت ہے۔ کلے بتاتا ہے کہ اسے اپنے والد کی واپسی کے لیے اشتہار شائع کروانے اور اپنی والدہ کو کوئی تحفہ پیش کرنے کے لیے ضرورت ہے پیسوں کی، یعنی کہ اسے پیسے درکار ہیں۔ پیسے درکار ہونے کا مطلب ہے کہ اسے ضرورت ہے، کیونکہ اس کا والد کلارک ایک ماہ قبل اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے چلا گیا تھا۔ اب کلے نے مقامی اخبار گل GULL گل، جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ اخبار ہیں ڈان، نیوز پیپر ایٹسیٹرا، تو وہ کلے کہتا ہے کہ اس نے مقامی اخبار گل میں اپنے والد کے لیے اشتہار شائع کروانا ہے۔ تو کلے نے باہر نکلنے پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جو ہے نا وہ دکان میں داخل ہوتی ہے۔ جب کلے باہر جاتا ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جو ہے وہ دکان میں آتی ہے۔ اس کا نام مس میککچین ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ مقامی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہے، لیکن بچے بہت ہی سرکش اور غیر ذمہ دار ہیں، اس لیے وہ تنگ آ کر واپس اپنے گھر سان فرانسسکو واپس جانا چاہتی ہے، مگر ابھی بھی کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکی ہے۔ ہیری کہتا ہے کہ اس کو بچوں کو انگلش، رقص اور کھانا پکانا سکھانا چاہیے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم واپس فرانسسکو چلی جاؤ، کیونکہ ہیری کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اس لڑکی سے کہہ رہا ہے کہ تم جوان ہو اور ذہین ہو، اور ایسے شخص کو زندگی میں ہلا گلا اور خوشی چاہیے ہوتی ہے۔ مس میککچین اس بات کو پسند نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ وہ یہاں پر بال کٹوانے کے لیے آئی ہے اور پوڈل ہیئر کٹ کروانا چاہتی ہے تاکہ وہ یہاں کے لوگوں کی طرح بالکل سیدھی سادی دکھائی دے، کیونکہ وہ تھوڑی سی ماڈرن ہوتی ہے، سان فرانسسکو سے آئی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ لوگوں کے مطابق رہ کے زندگی گزارے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ ہیری اس کو بتاتا ہے کہ اسے پوڈل کٹ نہیں بنانا آتا اور وہ خواتین کے بال نہیں کاٹتا۔ اس پر میککچین غصہ سے دکان چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کلے کا والد کلارک دکان میں داخل ہوتا ہے۔ وہ ہیری کو بتاتا ہے کہ وہ سیلنس میں کام کرتا ہے اور ایک ٹرک کے ذریعے یہاں آیا ہے۔ وہ ہیری کو $30 دیتا ہے کہ وہ کلے کو بتائے بغیر یہ رقم اسے دے دے تاکہ وہ اپنی والدہ کو پہنچا دے۔ دیکھیں یہاں پہ جو بیٹا ہے وہ باپ سے ملنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور باپ جو ہے وہ بیٹے سے ملنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہے کہ مطلب ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر پا رہے۔ تو کلے کا والد جو ہے وہ کلارک دکان میں داخل ہوتا ہے اور وہ ہیری سے کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے بیٹے کلے کو یہ رقم دے دے بتائے بغیر کہ اس نے اس کو دیے ہیں، اور اس کی والدہ کو پہنچا دے۔ بات کرتے ہوئے وہ ایک اخبار اٹھاتا ہے جس پر اس کے بارے میں ایک اشتہار چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بغیر پڑھے اخبار جو ہے جیب میں ڈالتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ اس کا باپ۔ اور ہیری کا شکریہ ادا کرنے کے بعد باہر چلا جاتا ہے۔ کلارک کے چلے جانے کے بعد ایک تقریباً 40 سالہ شخص دکان میں داخل ہوتا ہے۔ وہ ایک مصنف ہے۔ یہ 40 سالہ شخص جو ہے ایک مصنف ہے۔ وہ بال کٹواتے ہوئے ہیری سے
اس قصبے اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ اتنے میں مس میک کچین ایک کرسی اٹھائے دکان میں پھر آ جاتی ہے، اور اب اس کے ساتھ کلے بھی ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لڑکا گریلے بھی ہوتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو ان دا اسٹارٹ آف دا انٹروڈکشن بتایا تھا۔ کلے ہیری کو بتاتا ہے کہ اس کو ایک سپ ملی ہے۔ مس میک کچین کا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑا موتی نہیں ہے، لیکن کلے اس بات پر بازد ہے کہ سیپ بند ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا موتی ضرور ہے جس کی قیمت کم از کم $300 ہے۔ ہیری مس میک کچین سے پوچھتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی 3 ٹانگوں والی کرسی کا کیا کرے گی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ بھی قصبے کے ہر شخص کی طرح سمندر سے چیزیں پکڑے گی۔ ہیری نے بتایا کہ قصبے کا ہر شخص سمندر سے چیزیں نہیں پکڑتا، مثلا جج ایپل گارد، اسے جج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے میلے میں جانوروں کا فیصلہ کیا تھا۔ ہیری کلے، گریلے اور رکسانہ سے کہتا ہے، ہیری جو ہے وہ کلے، گریلے اور رکسانہ سے کہتا ہے کہ وہ نیچے گلی میں جائیں اور ووزک کو بلا کر لائیں، ووزک کو بلا کر لائیں تاکہ وہ آ کر سیپ کو کھولے۔ اب ووزک کون ہے؟ جو کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ آف دا انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ واچ ریپیئرر ہے، جو کہ گھڑیاں ٹھیک کرتا ہے، تاکہ وہ اس سیپ کو کھولے۔ وہ تینوں باہر چلے جاتے ہیں۔ مس میک کچین ہیری سے بحث کرتی ہے، وہ جھوٹ بول کر بچوں کو کیوں خوش کر رہا ہے۔ سیپ میں موتی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر کہ سیپ میں موتی ہے بچوں کو سچائی کا سامنا کیوں نہیں کرنے دیتا۔ اس پر ہیری جذباتی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس قصبے کا ہر شخص بہت غریب ہے، اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ بال کٹوانے پر میرا معاوضہ ہی ادا کر سکیں۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا باغ اور کچھ مرغیاں ہیں، جن کی سبزیاں اور انڈے بیچ کر وہ کچھ پیسے کما لیتے ہیں۔ مس میک کچین کہتی ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ بچوں کے ساتھ چال چلیں اور سیپ میں خود ہی موتی رکھ دیں؟ ہاں، ہو سکتا ہے یہ چال ہو۔ مس میک کچن کہتی ہے کہ پھر ہر بچے کے لیے چال چلیں، دنیا میں اور قصبے بھی ہیں جہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے بھی چال چلیں۔ ابھی یہ لوگ اپنی جو ہے وہ اس طرح سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں مصنف جو ہے وہ بال کٹوائے بغیر ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ ہیری کو $1 دیتا ہے اور سیپ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اور ووزک بھی جو ہے کلے اور رکسانہ کے ساتھ دکان میں آ جاتا ہے۔ ووزک بھی اس خیال کو احمقانہ قرار دیتا ہے کہ سیپ کے اندر موتی ہے۔ ہیری کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک اچھے موتی کی قیمت $300 ہو سکتی ہے۔ اس پر مصنف کہتا ہے کہ اس نے سیپ کو دیکھا ہے اور وہ اس کو خریدنا چاہتا ہے۔ وہ $300 کلے کو دیتا ہے۔ کلے حیران ہو کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کے اندر موتی نہ ہوا تو؟ مصنف کہتا ہے کہ اس کے اندر موتی ہے۔ ووزک پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس کو کھول کر نہیں دیکھیں گے؟ مصنف کہتا ہے کہ نہیں، میں اس سیپ کو نہیں کھولنا چاہتا، کیونکہ وہ بچوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمام ڈسکشن سن کے جو مس میک کچین، رکسانہ اور ہیری کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے۔ بچے باہر چلے جاتے ہیں۔ ووزک حیران ہے۔ وہ مصنف سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر موتی ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ مجھے تو بس یہ پتہ ہے کہ یہ پورا واقعہ ایک موتی ہے، کہ جیسے سب لوگ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے موتی کی ایک سیپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کھولا جائے۔ ووزک باہر چلا جاتا ہے۔ مصنف سیپ کو پکڑ کر ابھی دیکھ ہی رہا ہوتا ہے جب کلے کا والد کلارک دوبارہ دکان میں داخل ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ ابھی صرف 10 میل ہی کے فاصلے پر گیا تھا کہ اس نے اخبار پڑھا، اور اس لیے وہ کچھ دیر کے لیے واپس آ گیا ہے۔ وہ گھر جائے گا اور کل صبح کلے کو ساتھ لے کر مچھلیاں پکڑنے جائے گا۔ اور مصنف جو ہے سیپ کو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ ہیری کلارک کے ساتھ پھر جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے جو یہ پلے ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہر انسان جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
مس میکچین جو کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، وہ جانا چاہتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ وہ یہاں کے قصبے کے لوگوں کے لیے ہیلپ کرے، اور مصنف جو ہے اسے پتہ ہے کہ سیپ میں موتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، بچوں کی خوشی کے لیے وہ جو ہے نا اس کو خرید لیتا ہے۔ سو ہوپ سو دس ویڈیو وڈ بی ویری انفارمیٹیو فار آل آف یو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو۔